खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे आपके अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 67वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमारी रहनुमाई कर सकें, मुख्तसरन तारुफ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है दानिशमंद वास्ती साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दानिशमंद वास्ती साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरे नाम की तारीफ़, तमजीद और सताइश करते हैं क्योंकि इस पूरी कायनात में तू वाहिद हस्ती है जो सारी तारीफ़ और तमजीद के लायक है। आज खुदावंद हम अपने लिए और तमाम नाजरीन हाजरीन के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं। आए खुदावंद, मैं ख़ास तौर पर पादरी खुर्शीद साहब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। जब इस प्रोग्राम को लीड करते हैं, हम तेरे पाक कलाम पर रोशनी डालते हैं। खुदावंद तेरा पाक रूह, तेरा अबर यहाँ पे छाया रहे और खुदावंद तेरी रहनुमाई में तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे। आए खुदावंद, हम बरकत टीवी के लिए बरकत की दुआ करना चाहते हैं। आए खुदावंद, ये इसी तरह तेरे कलाम का बीज पूरी दुनिया तक बोने के लिए, फैलाने के लिए तेरे कलाम को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल होता रहे। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में इल्तिजा करते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब 40वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए शिमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शिमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शिमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल न डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसीलिए मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए, वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो आप हमने तिलावत किया है, ये चूँकि पिछले एपिसोड का तसलसल है जिसमें हम ख़ास तौर पे एक फरीसी के ताल्लुक से सीख रहे थे, खातून के ताल्लुक से जो इस फरीसी के घर आकर खुदावंद यीशु मसीह के पाँव पर इत्र डालती है और उसके पाँव को चूमती है और आंसू बहाती है और फिर अपने बालों से उसके पाँव जो है उनको साफ करती है। इस ताल्लुक से गुज़श्ता एपिसोड बड़ा बाबरकत रहा, आप सब ने बड़ी बरकत पाई और यकीनन आज का ये प्रोग्राम भी हम सब के लिए बड़ा बाबरकत होगा। तो सबसे पहले हम रूबन कमर साहब से जानेंगे। रूबन साहब, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं साहूकार का, तो साहूकार कौन थे और इनका क्या तरीक़ेकार क्या था लोगों को कर्ज देने और लेने के ताल्लुक से? बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक साहूकार के बारे में बयान मिलता है जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया और इसी तरह मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 18वें बाब में भी
इस हिसाब से एक शख्स का जिक्र है जिसने कर्ज देना था। यानी नए अहदनामे में हमें चंद ऐसी बातें मिलती हैं जिससे हम साहूकार के बारे में, क्रेडिटर के बारे में या मनी लेंडर के बारे में, यानी जो कर्ज देते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा इल्म हमें नए अहदनामे के बजाय पुराने अहदनामे से होता है, क्योंकि पुराने अहदनामे में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है शरीयत में कर्ज देने और कर्ज लेने के तरीक़ेकार के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि उस माशरे में, उस सकाफत में, उस वक्त के लोगों में कर्ज देना और कर्ज लेना बहुत ज़्यादा आम रवाज था। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्ज लेते थे, लोग कर्ज देते थे, और ये जो साहूकार थे ये ख़ास तौर पर वो लोग थे जो कर्ज देने वाले थे। जिस तरह मैंने अभी इंग्लिश एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मनी लेंडर्स का या क्रेडिटर का, यानी उधार कुछ देना, कुछ कर्ज देना ताकि वो वापस लिया जा सके। और ख़ास तौर पर साहूकार उन लोगों को कहा जाता था जो सूद पर कर्ज देते थे, यानी ना सिर्फ जब वापस लेते थे तो कर्ज दी गई रकम वापस लेते थे, उसके साथ सूद भी लेते थे, और लोगों को मकरूज़ बनाकर उनसे अपने फ़वाइद या अपना कारोबार चलाते थे। इसलिए साहूकार का लफ्ज़ ख़ास तौर पर इस वक्त में जहन में ये बैठाने की ज़रूरत है कि ये वो लोग थे जो कर्ज देते थे और कर्ज के साथ साथ अपना फ़ायदा इस लिहाज से कर लेते थे कि साथ सूद भी लेते थे। हम बाइबल मुकद्दस में ये जो कर्ज है इसके हवाले से पहले एक बात तो ये देखते हैं कि इस्तिस्ना की किताब के 15वें बाब में कर्ज देना जो है वो इसे एक बरकत के तौर पर भी लिया गया है। इस्तिस्ना की किताब उसका 15वां बाब जो है उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा पर वह तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगी। ये एक बरकत है कि इंसान खुशहाल है तो किसी की मदद कर सकता है, लेकिन ये उस तरीक़ेकार से मुख्तलिफ है जो साहूकार करते थे। कर्ज देना यानी किसी की मदद करना, किसी की ज़रूरत की, और ख़ास तौर पर आगे जब इसी इस्तिस्ना की किताब के 15वें बाब में कर्ज देने के बारे में जिक्र है तो उसमें ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से अपना दिल सख्त ना करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। ये बरकत का वादा इसलिए है ताकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके, इसलिए नहीं कि अपना कारोबार हो सके, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। लेकिन इसका तल्ख पहलू ये है कि इस कर्ज देने को लोगों की मजबूरियों के हवाले से इस्तेमाल आज भी किया जाता है और उस वक्त भी किया जाता था। सलातीन की दूसरी किताब और उसके 4थे बाब में हमें मुक़द्दस अलीशा के सामने एक ऐसे ही मौजज़े के हवाले से जिक्र मिलता है कि वहाँ पर एक अंबिया ज़ादे जो थे उनमें से एक वफ़ात पा गए और उनकी जो अहलिया मोहतरमा हैं वो मुक़द्दस अलीशा के पास गई, अपनी मजबूरी बताई, उसके पास कुछ नहीं था और उसका जो शौहर मर गया था वो कर्ज ले चुका था, और उसने आकर मुक़द्दस अलीशा को यूँ बयान किया कि सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। यानी एक तरफ तो ये खुदा ने बरकत के तौर पर कहा कि तू कर्ज देगा ताकि लोगों की मदद हो सके, लेकिन इसका तल्ख पहलू ये था कि लोग जो थे अगरचे वो ईमानदार हैं, उनको शरीयत में इसके बारे में सारा तरीक़ेकार बताया गया है, लेकिन जब वो मर गया तो वो आया ताकि उसके दोनों बेटों को गुलाम बनाकर ले जाए। यानी ये जो लोग थे जो कर्ज देते थे उनका ये वतीरा बन चुका था कि वो जब साहब हैसियत हो जाते थे तो वो कर्ज देना एक कारोबार बना लेते थे और उसके ज़रिए से अपनी ज़रूरतों, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते थे और अपने माली वसाइल को और ज़्यादा बढ़ाते जाते थे। इसी तल्ख हकीकत को खुदा जानता है कि इंसानों की फ़ितरत क्या है और इंसानों की फ़ितरत हमेशा गुनाह की तरफ माइल होती है। खुदा ने शरीयत में बहुत दफ़ा बहुत वजाहत के साथ ऐसे कवानीन पेश किए इसराइल के लिए ताकि वो इस लानत से बच सकें और दूसरे लोगों को गुलाम ना बना सकें। तरीक़ेकार ये था कर्ज देने का कि उस वक्त लोग जो थे वो किसी गारंटी के तहत कर्ज दिया करते थे। जब भी कर्ज दिया जाता था कोई गारंटी या ज़मानत जो है वो ली जाती थी। उसमें मुख्तलिफ हम कलाम मुक़द्दस में से ही ऐसे हवाले पढ़ते हैं जिनसे पता चलता है क्या क्या चीज़ें गिरव जो हैं वो रखी जा सकती थी। खरूज की किताब का 22वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि अगर तू किसी वक्त अपने हमसाये के कपड़े गिरव रख भी ले तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना।
یعنی لوگ ضمانت کے طور پر کپڑے بھی رکھ لیتے تھے. پھر اس کے بعد خروج کی کتاب اور اس کا 22واں باب اس کی 26ویں آیت میں کپڑوں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد استثناء کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 6ٹھی آیت میں اور بھی ایک ضمانت لینے سے منع کیا گیا ہے. کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پارٹ کو گرو نہ رکھے, کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گرو رکھنا ہے. یعنی بہت سے لوگ جب گرو رکھتے تھے چیز کو تو وہ کوئی اہم اور قیمتی چیز کو رکھتے تھے تاکہ وہ شخص مجبوری محسوس کرے کہ اس نے قرض واپس کرنا ہے. اور چکی کیونکہ آٹا پیسنے کے لیے ان کی خوراک کا انتظام تھا, اسی لیے یہ اس آیت کے دوسرے حصے میں لکھا گیا ہے, کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گرو رکھنا ہے, کیونکہ چکی سے اس نے آٹا پیسنا ہے, کھانا کھانا ہے. تو لوگ مجبوری کو اپنے پاس رکھتے تھے, کسی شخص کی مجبوری کو جو سب سے اس کی قیمتی چیز یا اہم چیز تھی اس کو ضمانت کے طور پر رکھتے تھے تاکہ قرض دیا جائے. اس کے علاوہ غلام بنا کر بھی قرض رکھے جاتے, بچوں کو غلام بنا لینا یا گھر کے کسی فرد کو غلام بنا لینا تاکہ اس کو قرض دیا جا سکے. اس کے علاوہ اس بات کی اجازت بھی تھی کہ خود بھی آپ قرض لینے کے لیے غلام بن سکتے ہیں, خود کو بھی آپ مرضی سے غلام بنا کر قرض لے سکتے ہیں. پہلے تو ہم قرض دینے کی بات کرتے ہیں, قرض دیتے کس طرح سے تھے, کوئی ضمانت رکھ کے, اور ضمانت میں کپڑا بھی ہو سکتا تھا, کوئی اہم اور ضروری چیز جس میں چکی کا پارٹ بھی ہو سکتا تھا, یا پھر بچوں میں سے کسی کو غلام بنا کر بھی قرض دیے جاتے تھے. اور قرض لینے والے جو تھے وہ کس طرح سے قرض لیتے تھے, اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ اپنی مرضی سے بھی غلام بن کر قرض لیا جا سکتا تھا. احبار کی کتاب کا 25واں باب اس کی 39ویں آیت سے 45ویں آیت جو ہے وہ اپنی مرضی سے قرض لینے کے لیے خود کو غلام کے طور پر بیچنے کے بارے میں اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی قرض لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو غلام بننے کے لیے بیچ سکتا ہے. لیکن اس میں بھی خدا نے انسانوں کی مجبوریوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی آزادی کا خیال بھی رکھا, اور ہمیں ان کی آزادی کے لیے خدا نے جو قانون دیا اس میں شریعت میں پتہ چلتا ہے. استثناء کی کتاب اور اس کا 15واں باب اس کی پہلی آیت اور 7ویں آیت, اس میں سال یوبلی کا ذکر ہے, آزادی کا سال, جوبلی ایئر, 7واں سال, سبت کا سال. یعنی 7ویں سال اگر کسی نے کسی غلام کو خریدا ہے قرض کے طور پر, 7ویں سال وہ آزاد ہوگا. اور پھر خاص طور پر یہ بھی ہے کہ جو قرض لیا گیا ہے اگر غلام نہیں بھی بنایا, اگر قرض لیا گیا ہے تو 7ویں سال وہ قرض معاف ہوگا. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ جب جوبلی ایئر جو قریب آتا تھا, سال یوبلی یعنی سبت کا سال 7واں سال جب قریب آتا تھا تو لوگ قرض دینے سے اجتناب کرتے تھے کیونکہ وہ قرض معاف ہو جانا ہوتا تھا. تو لوگ جب 5واں 6واں سال شروع ہوتا تھا وہ قرض نہیں دیتے تھے یہ تو قرض واپس نہیں ملنا. تو اسی کا خیال رکھتے ہوئے استثناء کی کتاب کے 15ویں باب کی 9ویں آیت میں خدا نے خبردار کیا, خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے, اور تیرا مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تُسے کچھ نہ دے, اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور تیرے لیے گناہ ٹھہرے, بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا, اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے. تو لوگ جو تھے وہ خدا نے اگرچہ اجازت دی غلام بننے کی کہ اگر قرض لینا ہے ضرورت ہے تو غلام بن سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف پھر ان کے حقوق کا خیال رکھا کہ ان کو آزادی ملے. اور نئے عہد نامے میں بھی ایسی ہی قباحتیں تھیں کہ لوگ قرض دینے کو اس طرح سے ہی لوگوں کی مجبوریوں کے خلاف استعمال کرتے تھے. لوگ غلام خریدتے تھے اور ان کو خدمت کے طور پر رکھ لیتے تھے تاکہ ان کو استعمال کیا جائے. مقدس متی کی انجیل کے 18ویں باب میں نے ذکر کیا کہ جب وہ شخص قرض نہ دے سکا تو اس وقت جو تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جب اس کے قرض دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا تو اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کیا جائے. قرض وصول کرنے کے لیے اعلان کیا گیا, حکم دیا گیا کہ اس کے بیوی بچوں کو بیچ دیا جائے اور قرض وصول کیا جائے. یعنی کس قدر خطرناک حالت تھی کہ قرض واپس لینے کے لیے اس کے خاندان کو بیچا جائے اور قرض واپس لیا جائے. لیکن پھر جب خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا قائم ہوئی, کلیسیا میں اس اصول کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا. غلطیوں کے خط میں غلام اور آزاد جو ہیں ان کو برابر کہا گیا کہ سب مسیح میں جو ہیں برابر ہیں, ایک جیسے ہیں, آزاد ہیں. اور اس کے بعد میں ایک صرف حوالہ چھوٹا سا دوں گا, فیلمون کے نام پر اس رسول کا خط جو ہے اس میں ایک غلام انیسمس کا ذکر ہے. انیسمس جو ہے اس میں خاص طور پر یہ غلام جو ہے یہ بھاگ گیا
یہ اور پالوس سے اس کا ملاقات ہو گئی اور اس نے مسیح کو قبول کر لیا. پالوس پھر اسے واپس بھیجتا ہے اس کے مالک کے پاس اس نوٹ کے ساتھ. فیلمون کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 15ویں اور 16ویں آیت، پہلا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر، یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہے اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ. یعنی ایک طرف تو قرض لینے کی جو قباحتیں ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ بہت خطرناک ہیں، معاشرے میں آج بھی ہیں. بطور مسیحی خدا کا کلام ہمیں اس سے بالکل مختلف تعلیم دیتا ہے. قرض دینے اور قرض لینے کا جو طریقہ کار رائج ہے اور اس وقت بھی رائج تھا، یسوع نے بھی اور یسوع کے شاگردوں نے، رسولوں نے اس کو کنڈیم کیا، بدلہ ہے. آج بھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اپنے ارد گرد کچھ بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر میں سرونٹس کام کرتے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. مسیح میں وہ غلام سے کہیں بڑھ کر یا سرونٹ سے کہیں بڑھ کر ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں. ہم ان کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے اور اس طریقے کو، انداز کو جو پرانے عہد نامے میں بھی تھا، نئے عہد نامے بھی تھا کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کی مدد کرنا یا قرض دینا، اس سے ہٹ کر ہمیں اپنے جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو اپنے مسیحی بہن بھائی کی طرح سمجھتے ہوئے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں. اور یہاں پہ ایک بات بڑی واضح یاد رہے، بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ساہوکار کے کردار کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ملاتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح اس تناظر میں بات کریں. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ جب تماثیل میں کسی کیریکٹر کو بیان کیا گیا تو اس سے مراد یہ نہیں لی جاتی ہے کہ خداوند زندہ خدا یا خداوند یسوع مسیح کو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ تمثیل میں ایسے لوگوں کا ذکر کر کے مطلوبہ جو مقاصد ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ اس وقت کے کردار یا اس کیریکٹر کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور جس طور سے ایک واقعہ ہمیں مقدس لوکا ہی کی معرفت ملتا ہے جہاں پہ ہمیں بے انصاف قاضی کا ذکر ملتا ہے، تو وہاں بھی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بے انصاف قاضی کے ساتھ کوئی زندہ خدا کو نہیں جوڑ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی ایسا مقصد ہے. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آگے بڑھیں گے اور جانیں گے ہم دانشمند واسطی صاحب سے. سر آپ ہماری رہنمائی کریں، جب خداوند یسوع مسیح انہیں بتا رہے ہیں ساہوکار کے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو ایک شکوہ ہوا ہے. دیکھیں پہلے بھی شکوہ ہے لیکن وہ آرام سے بیٹھے ہوئے سب چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے کہ ٹھیک ہے. ہاسپٹیلٹی کے مطابق جو یہودی روایت ہے مہمان نوازی کی، خداوند یسوع مسیح نے 3 چیزوں کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے. ایک تو ہاتھ دھلوانے کے تعلق سے کہ ہاتھ نہیں دھلوائے ہیں، اور اس کے بعد بوسے کے تعلق سے، اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ سر میں تیل نہیں ڈالا گیا ہے. سو تینوں چیزیں ہاسپٹیلٹی سے تعلق رکھتی ہیں. فریسی تو بڑے روایت پسند تھے، چیزوں کو بڑا آرگنائز لے کے چلتے تھے. پھر کیسے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے ہی نہیں جو انہیں کرنے چاہیے تھے؟ بہت شکریہ. پہلے ہم نے فریسیوں کے کردار کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کا گلہ ہے وہ بڑا واجب ہے، کیونکہ یہودی ہوتے ہوئے اور اس کے بعد پھر فریسی ہوتے ہوئے اس شخص سے جس کا نام شمعون یہاں پہ آگے جا کے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ جو یہودی روایت ہے اس کو قائم و دائم رکھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم ان تمام باتوں کو جو کہ خدا نے موسیٰ کے وسیلے بنی اسرائیل پر ظاہر کی، ان میں سے بہت سی باتوں کی آگے تشریح کی گئی اور پھر آگے باتیں ان کو بیان کیا گیا کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی ہوتے ہوئے چونکہ شریعت ان کے وسیلے سے آئی، ایک بات جو فرسٹ آف آل جو خدا کی خوبی ہے وہ پاکیزگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ لوگ صاف ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ صاف ہیں اور ظاہری طور پر بھی اور پھر
اندرونی طور پر بھی ان کی پاکیزگی، جس میں خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جگہ پہ 3 باتیں نہیں لکھی ہوئی کہ شریعت کے مطابق جب کوئی آپ کے گھر آئے تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح سے ترتیب نہیں ہے، لیکن اس کو بنایا گیا تاکہ اس بات کو ظاہر کیا جائے کہ ظاہر ہو کہ ہم کون سے لوگ ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہاتھ دھونا یا پاؤں دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہاتھ اور پاؤں دھونا اس کلچر کے مطابق آپ دیکھیں، ہم جو شہری علاقوں میں ابھی رہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ ہمیں وہ دھول، وہ مٹی جو کہ جس علاقے میں خدا یسوع مسیح رہتے تھے یا وہ سارا جو ایگریکلچرل لینڈ تھی، اس میں یہ ساری باتیں تھیں، اور خصوصی طور پر جو پہلا حصہ ہے جس میں پاؤں دھونا یا ہاتھ دھونے کی تعلق سے ہے، چونکہ وہ اس طرح سے چیزیں تھیں، بہت ضروری تھا کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ کھانا کھائیں یا کسی ایون کے گھر میں داخل ہوں تو وہ اپنے آپ کو صاف کریں، پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفائی کا عنصر اس میں ہے، اور خصوصی طور پر خدا نے جب یہ شریعت موسیٰ کو دی اور وہ ساری جو رسمیں تھیں ان میں خاص طور پر جو پاکیزگی کو بنایا گیا وہ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 1 پہ ہے، کیونکہ خدا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اور خدا نے یہی بات جو ہے وہ اپنے لوگوں تک موسیٰ کے وسیلے سے، بزرگ موسیٰ کے وسیلے سے پہنچائی۔ خصوصی طور پر اگر ہم خروج 40واں باب اس کی 32ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ خدا کے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے آپ کو دھو کر جائے۔ تو بے شک یہ عام ان کے گھر تھے، لیکن ان کی وہ خوبی، وہ باتیں جو کہ طہارت کے تعلق سے تھی وہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو خدا یسوع مسیح نے گلہ کیا کہ میں جب تیرے گھر آیا تو تو نے وہ محبت، وہ اظہار جو کہ ہم لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ تو ظاہر ہی نہیں کیا، اب جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے، اسی کے تعلق سے ہاتھ دھلوانا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو حکم نہیں تھا کہ یہ مذہبی رسم آپ کو ادا کرنی ہے، لیکن اس میں مہمان نوازی کا پہلو جو تھا وہ پایا جاتا تھا، اور وہ یہی تھا کہ ایک محبت کا نشان ہے کہ یہ شخص میرے گھر میں آیا ہے، اور آپ اس چاہت سے اس کو مل رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ دھوئیں پہلے، اور اس کے بعد پھر اگلا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوئیں، پاؤں دھوئیں، اور اس کے بعد اگلا کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، یہ جو سب سے بڑی مثال خاص طور پاؤں دھونے کے تعلق سے ہے، وہ اس طور پر بھی نہیں ہے جو کہ ہم اس وقت سوچ رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو وہ کھانا کھانے کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ صرف گندگی کے لحاظ سے ہی ہے، بلکہ اس میں دوسرا ایک پہلو بھی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو بہت زیادہ عزت اور مقام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی جو حصہ ہم پڑھتے ہیں کہ بوسا نہ دیا، یعنی مجھے چوما نہیں ہے، یعنی مجھے وہ ویلکم تو تم نے دیا ہی نہیں جو کہ ہماری رسم کا یا ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، یعنی تو نے مجھے اس طور پر پیار نہیں دکھایا جو کہ دکھانا چاہیے، جو کہ اس عورت نے دکھایا ہے۔ تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں بہت سی باتیں، میں عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ شریعت کے اوپر ایک ہی لفظ لکھ دیا جائے، اور وہ ہے محبت، خدا سے محبت اور پھر خدا کے لوگوں سے محبت۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم خدا واحد کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم یہودی ہوتے ہوئے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیں دوسرے شخص سے کیا توقع کی گئی ہے، کہ وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، ہے نا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ ویلکم، پیار کرتے ہیں، دل سے تمہیں ویلکم کہا جا رہا ہے، اور اس میں خیر مقدم ہے، گرم جوشی ہے، عزت کا، محبت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، عزت اور محبت کا اظہار ہے، اور in fact you are saying you are very special، you are very special جو آ رہے ہیں
اور تو نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی, تو نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی ہے. اور یہ جو خاتون ہے اس نے دیکھیں میرے ساتھ کیا کہ جب سے میں آیا ہوں, جب سے رادر وہ آئی ہیں, اس نے میرے پاؤں چومنا نہیں چھوڑے. تو جیسے کہ ہم پہلے اس بات پہ ذکر کر چکے ہیں کہ خاتون ہوتے ہوئے وہ اس لیول پہ بھی خدا یسوع مسیح کے نہیں آنا چاہ رہی. اس نے سر پہ نہیں ڈالا عطر, اس نے پاؤں پہ ڈالا, اور اس کے بعد پھر اس نے ادھر بوسہ نہیں دیا بلکہ وہ پاؤں پہ بوسہ دے رہی ہے. تو وہ اس نے اپنے آپ کو جس لیول پہ وہ رکھنا چاہ رہی ہے وہ بات اس میں شامل ہے. جو آخری حصہ ہے وہ تیل ڈالنے یا تیل لگانے کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا واضح ہے کہ شروع سے ہم شریعت میں پڑھتے ہیں کہ یہ مخصوص کرنے کا, مخصوصیت کا نشان ہے, اور یہ عزت کا نشان ہے, اور خاص طور پر یہ اسپیشل ہونے کی علامت ہے, کسی کا چناؤ. اور جب مہمان نوازی میں یہ بات آ جاتی ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ میں نے حقیقت میں دل سے آپ کو یہاں پہ ویلکم کیا ہے, میں نے دل سے ویلکم کیا ہے. جبکہ یہ شخص, جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ فریسی لوگ عام طور پہ یسوع کو آزمانے کے لیے ہی جو بھی پلان کرتے تھے, پروگرام کرتے تھے, اس نے باقاعدہ خداوند یسوع مسیح کو دعوت دی ہے, انویٹیشن دی ہے, لیکن اندر سے نہیں ہے وہ بات. نہ اس نے اس کے ہاتھ دلوائے, پاؤں دھوئے, نہ اس نے اسے بوسہ دیا, اور نہ ہی اس کے سر پہ تیل جو ہے نا وہ لگایا ہے. تو چونکہ یہ بات یسوع مسیح نے ان لوگوں کے سامنے بیان کی, اور آج میرے اور آپ کے بھی سامنے ہے کہ بہت دفعہ کچھ چیزیں ہم ٹیک فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں. ہم یسوع مسیح کو وہ عزت, وہ احترام جس کا وہ مستحق ہے, جو ہونی چاہیے, وہ نہیں دے رہے. تھینک یو سو مچ. بڑی بابرکت خوبصورت باتیں جو دانشمند واسطی صاحب نے ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی کے تعلق سے جو روایت تھی اس تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے. یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند کے وسیلے سن رہے تھے. ابھی آگے بڑھیں گے, اور خاص طور پہ ایک اہم حصہ جس پر فریسی یہودی جو ہیں بڑا اعتراض کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس خاتون کے گناہوں کے معاف کرنے کا, کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. روبن قمر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, خداوند یسوع مسیح نے کتنی دفعہ براہ راست یا انڈائریکٹلی لوگوں کے گناہ معاف کیے, اور یہودی گناہ معاف کرنے سے کیا سمجھتے تھے, اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کی کیا سرائی تھی؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب. ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں گناہوں کی معافی, انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے آئے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس یوسف کو جب خبر دی گئی فرشتے کے ذریعے سے, تو مقدس متی کی انجیل اس کا 1 باب اور 21ویں آیت میں اس کو بتایا گیا, مقدس یوسف کو, اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع کی پیدائش پر ہی یہ خبر دی گئی کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے, اس کا اختیار ہے, اس کی قدرت ہے. لیکن یہی بات فقیہوں اور فریسیوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی. خداوند یسوع مسیح کی ذات میں یہ دیکھنا کہ یہ گناہوں کی معافی کا اعلان کرے گا, یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کو قبول کریں. اپنے ایمان میں فقیہ اور فریسی لوگ بہت مضبوط تھے, شریعت کو جانتے تھے, سمجھتے تھے, خدا پر ایمان میں بڑے مضبوط پکے تھے, اور اسی لیے
وہ یہ سمجھتے تھے کہ گناہوں کی معافی کا جو اختیار ہے وہ خدا کے پاس ہے اور صرف خدا ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں خدا کے اختیار میں، خدا کی قدرت میں وہ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ احکام کا حصہ بھی تھا، خدا کی طرف سے یہ حکم بھی تھا، اور وہ اس ایمان میں بڑے مضبوط تھے کہ خدا کے اختیار اور قدرت میں کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جب ایسا دعویٰ کیا گیا تو یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا، یہ ان کے لیے بہت ہی پریشان کن تھا، اور اس بات نے انہیں یسوع کے بارے میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ شخص کفر بکتا ہے، اور کفر بکنے والے کی، بلاسفیمی کرنے والے کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ اس لیے وہ بہت سیریسلی خداوند یسوع مسیح کے مخالف بھی ہوئے، سنجیدہ ہو گئے اور سخت مخالفت پر اتر آئے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے دیکھیں کہ اس نے کتنی دفعہ گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، تو ہمیں انجیل مقدس میں براہ راست جو ہیں وہ اناجیل میں 2 ایسے واقعات ملتے ہیں جب اس نے خود اعلان کیا اور دوسرے شخص کے گناہوں کو معاف کیا، اور یہی انہی واقعات میں ہمیں دوسرے لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی سامنے دیکھنے کو ملتی ہے، آتی ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 9 باب میں، یہ مقدس لوکا کی انجیل میں واقعے کا ذکر بھی ہے، مقدس مرکز کی انجیل میں بھی، ایک مفلوج کو جو 4 پائی پر ڈالا ہوا اسے لایا گیا، اور یسوع نے اسے کہا، 9 باب مقدس متی کی انجیل اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب یہ چیز دیکھ اور دیکھو، بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے، یہ کیسے ایسا کر سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خدا کا اختیار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی یہودیوں کا ایمان یہ تھا، فقیہ اور فریسیوں کا ایمان یہ تھا کہ یہ خدا کا اختیار ہے، یسوع یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ انسان ہے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ اپنے اختیار کو، جو بطور خدائی ذات، الہی ذات اس میں موجود تھی، اس اختیار کو استعمال کرتا ہے جو باپ کی طرف سے اسے ملا ہے۔ عدالت کرنے کا اختیار، گناہ معاف کرنے کا اختیار، اس دنیا کی عدالت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور اس کا ذکر اس نے مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب میں کیا بھی، کہ جب ابن آدم فرشتوں کے ساتھ جلال میں آئے گا تو وہ عدالت کرے گا، دائیں طرف بائیں طرف والوں کا ذکر ہے کہ وہ دائیں طرف والوں کو برکت دے گا، انعام دے گا، بائیں طرف والوں کو سزا دے گا، یعنی اس کے پاس عدالت کا اختیار ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے جو مقدس لوکا کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے، اس بات چلن عورت کے اس نے گناہ کو معاف کیا، یہ 2 براہ راست واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرا یہ ایمان ہے کہ براہ راست گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جہاں کسی شخص کی تبدیلی کا اعلان کیا، یا کوئی بھی شخص یسوع سے ملا اور تبدیل ہوا، اس میں گناہوں کی معافی کا ضرور کردار موجود ہے، گناہوں کی معافی کا واقعہ ضرور موجود ہے، اگرچہ اس کا براہ راست اعلان نہیں کیا گیا۔ جیسے 2 اور واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جب ایک عورت عین زنا کے فعل کے وقت پکڑی گئی اور سنگساری کا حکم تھا، شریعت اس کے بارے میں سنگساری کا حکم دیتی ہے، تو لوگ اسے یسوع کے پاس لے آئے اور اس سے پوچھا کہ جی شریعت اس پر یہ حکم لاگو کرتی ہے، تو اس پر کیا حکم لگاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو اس پر یسوع نے جب اس نے کہا کہ تم میں سے جس نے گناہ نہیں کیا وہی اس کو پہلے پتھر مارے، تو سبھی لوگ ایسے سے چلے گئے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ سے سر اٹھا کر اس سے عورت سے پوچھا کہ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا، تو عورت نے انکار میں جواب، نفی میں جواب دیا۔ اس نے کہا ہے خداوند کسی نے نہیں۔ تو یوحنا کی انجیل کا 8واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت یہ بیان کرتی ہے، یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست تو نہیں، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب اسے یہ کہا جا پھر گناہ نہ کرنا، اس کا مطلب خداوند یسوع مسیح سے گناہوں کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کیا حکم لگایا جائے، تو یسوع نے حکم لگانے کی بجائے اس کے کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا، یعنی گناہوں کی معافی کا اعلان کیا۔ پھر اسی طرح مقدس لوکا کی انجیل کے 23ویں باب میں ڈاکو کا، جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی یہاں پر بھی جب اس نے گناہوں کا اقرار کیا تو اگرچہ براہ راست اعلان تو نہیں ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن فردوس میں جانے کا جو اعلان ہے اس سے یہ خوشخبری یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوئے۔ اور میں ایک اور بات بھی ایمانداروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمان کی زندگی، مسیحی زندگی ہے، نجات کا جو ہمارا پیغام ہے، ہمارے لیے جو خوشخبری نجات کی ہے، اس میں گناہوں کی معافی جو ہے وہ اس کا پہلا مرحلہ ہے، کیونکہ نجات کی جو یقین دہانی ہے، جو نجات کی خوشخبری ہے، اس میں 3 پہلو ہیں۔ پہلا تصدیق، جسٹیفیکیشن، یعنی
यस्सु के वसीले से गुनाहों की माफ़ी, उसके बाद दूसरी तकदीस, यानी यस्सु के वसीले से गुनाहों की माफ़ी के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़, और तीसरा उसका हिस्सा है तजल्ली, ग्लोरिफिकेशन। ये वो ज़िंदगी है जो खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के बाद हमें मिलेगी। हम अपनी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ जो है, नजात याफ्ता ज़िंदगी का आगाज़ जो है, वो गुनाहों की माफ़ी से करते हैं जो यस्सु के वसीले से हमें मिलती है। इसलिए हम में से हर एक की ज़िंदगी में ये मौका आता है कि यस्सु मेरे और हम में से हर एक के गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करता है। Praise God. अगरचे बाइबल मुकद्दस में तो हमें दो ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें बराह रास्त ऐलान किया गया, लेकिन हम में से हर एक की ज़िंदगी में ये ऐलान है कि जब हम मसीही ज़िंदगी में अपनी निजात का यकीन करते हैं तो उस वक्त हमें ये भी यकीन करने की ज़रूरत है कि यस्सु ने मेरे और आपके गुनाहों की ज़िंदगी की माफ़ी का ऐलान किया है। Praise God. और उसके बाद हमें एक नई ज़िंदगी यानी तकदीस की ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ाया कि हम नई ज़िंदगी बसर करें और उसके बाद आइंदा जलाल की हालत में दाखिल हों। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस की खूबसूरती है कि उन्होंने ज़मीन पर रहते हुए भी लोगों के गुनाह मुआफ़ किए और अपने आप को खुदा होने का जो उनका दावा था उसको साबित भी किया है और मुआफ़ करके लोगों को बहाल किया, रिस्टोर किया। आगे बढ़ेंगे और दानिशमंद वास्ती साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जिक्र है 50वीं आयत में लिखा है, मगर उसने औरत से कहा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। यहाँ इस खातून के ईमान की तारीफ की गई है। कैसा ईमान था जिसकी तारीफ खुदावंद यीशु मसीह भी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया भाई साहब। जब हम इस हवाले को देखते हैं तो हमें यहाँ पे दो शख्सियतें बड़े वाज़ह तौर पर नज़र आ रही हैं। एक तो फरीसी है और दूसरी ये औरत है। दोनों कुछ अमल कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ खड़ा है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, उसको इज्जत एहतराम देने की कोशिश की, और जो खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहा था उसको शायद उसने इस लिहाज से अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसने उसको खुदावंद नहीं माना। अभी पादी साहब ने बड़ा अच्छा हवाला जो हमारे सामने पढ़ा, वो मत्ती रसूल की इंजील के पहले बाब में से है, जिसमें ये कहा गया कि उसका नाम यस्सु रखना, और आगे बयान किया कि उसका नाम यस्सु क्यों रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। तो यहाँ पे ये औरत है जो इस बात का इकरार कर चुकी है, मान चुकी है कि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो कि गुनाहों से माफ़ी दे सकता है। यहाँ आज के दिन फरीसी भी गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकता था, और वो अपने उस ईमान में और उन बातों में जो वो शायद अमली तौर पर कर रहा था, उनके वसीले से अपनी निजात की तगोदो में मसरूफ़ है। लेकिन मसीह खुदावंद का वो दावा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, आज इस को उसने साबित करते हुए बयान किया है कि इस औरत ने, इस गुनाहगार औरत ने, इस बदचल औरत ने मुझे अपना खुदावंद मान लिया है, और इस ईमान की बदौलत आज वो सलामती में चली गई। क्योंकि आखिरी लफ्ज़ जो हैं इस बाब के और इस आयत के वो ये हैं, सलामत चली जा, गो इन पीस। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी बात है वो पीस है, इत्मीनान है, तसल्ली है। और मैं समझता हूँ कि बेशक उसके पास शायद बहुत ज़्यादा पैसा भी हो, उसकी बहुत ज़्यादा मशहूरी भी हो, बेचैनी की ज़िंदगी बसर कर रही है, और उसके अंदर वो चैन नहीं है जो उसे आज मिल गया है, उसे मिल गया है। जो ईमान है, जिस ईमान की आपने जिक्र किया है कि उसके ईमान की तारीफ की गई है, वो यही है कि जो इस हद तक पहुंच जाता है कि उसे खुदावंद कबूल कर ले, उसे ही इस बात का तजर्बा मिलता है, वो ही ये तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर सकता है। आज मैं समझता हूँ कि बहुत सी कलीसियाओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उन्हें ये तसल्ली नहीं है,
انہیں یہ تسلی نہیں ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو اس وقت تک کوئی اس کا فائدہ یا برکت خداوند یسوع مسیح سے حاصل کر نہیں سکتا جب تک کہ شخصی طور پر وہ یہ مان نہ لے کہ یہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یس، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ 2 حوالہ جات ایسے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، ٹھیک ہے، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو مسیح خداوند نے گناہ معاف کیے کیونکہ اس کے پاس یہ پاور ہے، اس کے پاس یہ قوت ہے۔ اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں جو بڑا واضح طور پر مسیح خداوند کی مخالفت کا حصہ بنا وہ یہی تھا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جو کہ صرف خدا کر سکتا ہے، جو کہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ہی وہ شخصیت ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیتی ہے۔ میں ایک آیت ضرور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں سے 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے، یوحنا کہتا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، اور خاص طور پہ جو اس خاتون کے ایمان کی تعریف کی گئی، اسی لیے کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچائیں، یا اپنی کوئی گواہی دینا چاہیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ آپ کے وسیلے سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔